देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता, लेकिन इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सा साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ है और कौन सी दस्तार तकरीम के लायक नहीं है। उस मीडिया का जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, उस मीडिया का जिसके आप शायद निशाना होंगे, शायद जिससे लुत्फ़ उठाने वाले होंगे, शायद जिसकी टारगेट ऑडियंस होंगे, उस मीडिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मीडिया की प्रायोरिटीज़ से पहले हमारे लिए वो जो एक लाइन ऑफ एक्शन होती है वो तय करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो चुका है। हुदूद क़ुयूद से मावरा हम काम करने से पहले सोचते क्यों नहीं हैं। गुज़रे हुए दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे सानिहात इस कौम ने झेले जिनमें गवर्नेंस, हमारी सिक्योरिटी, मैं इसके ऊपर नहीं जाता, ये तो बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन एक ऐसा पहलू है जो शायद पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए होना चाहिए, और वो ये कि हमारे मीडिया का कुछ सेगमेंट यकीनन एक्सपोज हो गया। सानह मस्तूंग हुआ पाकिस्तानी कौम ने। मोस्ट रीसेंट अगर दौर की आप बात की जाए तो 130 अफराद की शहादत का सदमे जान का भुगता झेला। 130 अफराद की शहादत मामूली बात नहीं होती, लेकिन उस वक्त खराबी बिसियार के साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान पहुंच रहे थे। अब इसमें ये तय करना है कि इसमें उन बेचारे गरीबों का क्या कसूर था जो उस रोज़ कातिब तकदीर के हुजूर पेश होने वाले थे। पूरा मीडिया, या मोस्टली आप जिसको कह लें कि ज़्यादातर मीडिया, अक्सरियत हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था मियाँ साहब के। बाज़ का तो बस नहीं चल रहा था कि वो ज़बरदस्ती उनको तैयारा पकड़ के उतरवा दें। और उसी दौरान इस हादसे की कुछ ग्लिम्सेस यकीनन कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे, कुछ जगहों पे नशर हुई, लेकिन जो इसे ड्यू शेयर मिलना चाहिए था वो लोगों का ख्याल ये है कि नहीं मिला। मीडिया इस फिक्र में तो था कि मियाँ साहब से किसी तरह से कुर्बत हासिल करके उनसे गुफ्त शनीद कर ली जाए, उनसे पाकिस्तान आमद के मकासद और अगला लाएअमल पूछ लिया जाए। वो तमाम लोग जो उस फ़्लाइट पे ऑन बोर्ड थे उनकी भी यही कोशिश थी। फिर मीडिया साहब की मीडिया मैनेजमेंट के जो लोग थे उनका भी यही किसी तरह से, मेरा ख्याल है, मैटर ऑफ कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न यही रहा होगा कि पाकिस्तान आमद को किस तरह से इनकैश कराया जा सके, जो कि एक मीडिया मैनेजमेंट की टीम का काम होना भी चाहिए। यहाँ बहुत ही माजरत के साथ अपने उन तमाम लोगों के हवाले से मुझे बड़ा, ये बात करते हुए बड़ा तामुल हो रहा है कि उन लोगों को जिनके बारे में जिनको देख कर मैं बड़ा हुआ, जिनकी जर्नलिस्टिक स्किल्स पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिन्हें मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर कभी रश किया करता था कि सहाफ़ी या एंकर इन्हें कहते हैं, उन लोगों की तरजीहात भी कुछ अजीब सी थी। मीडिया क्या कर रहा था उससे कतई नज़र, मियाँ साहब भी बड़े मुतफक्किर थे। अभी आपने देखा मियाँ साहब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक एंकर से ये दरियाफ्त करते नज़र आ रहे हैं कि आपने और आपके टीवी चैनल ने ये प्रोग्राम क्यों नशर नहीं किया। और फिर आखिर में उनको ये याद भी आया कि 70 सालों की तब्दीली और 70 सालों में हमने पाकिस्तान को चेंज नहीं किया। ये उस फ्लाइट में बैठ के मियाँ साहब को महसूस हुआ कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, और बड़ा अफसोस हुआ सामने से मिलने वाला जवाब सुनकर। मियाँ साहब जी सर, यस सर। उससे भी ज़्यादा मियाँ साहब का एक साउंड बाइट भी मौजूद है, ज़रा चला दी भाई। राजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, अभी हम ये जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे ट्रेंड किए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि
बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, डरने की क्या बात है। अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। डरने की क्या बात है सर, डर बना करके आप ही ने तो वो तलवार हम पे मुसल्लत की है, जब मुंह खोलते हुए भी 15 दफ़ा सोचना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अब कुर्सी गई तो अब ख्याल आ रहा। खैर बहरहाल आज़ादी इजहार का चैंपियन मीडिया इंसानी इक़दार से आरी क्यों है, क्यों महज मुनाफरत, महज मफादात, महज फिर एक और तज़किरा मैं करना चाहूँगा यहाँ। एक और बहुत पाए के जर्नलिस्ट, पाए के एंकर, मेरे बहुत 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 ज़्यादा सीनियर रोल मॉडल भी किसी ज़माने में रहे मेरे, उनको अपने इदारे से शिकवा करता पाया कि उन्होंने एहतजाज भी किया कि मियाँ साहब के हवाले से, उनकी आमद के हवाले से उनका एक प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तैयार करदा प्रोग्राम भी नशर नहीं किया। सिराज रईसानी का जनाजा वो भी तो किसी ने कवर नहीं किया, बहुत कम किसी लोगों ने किया, ठीक है। सिराज रईसानी के जनाजे को चलो कवरेज इसलिए मिल गई क्योंकि आर्मी चीफ वहाँ पहुँचने वाले थे, ज़ाहिर है कि वहाँ कैमरों का पहुँचना भी लाजिम था, ये न्यूज़ तो है। वो बाकी जो 14 थे 129, उनकी किसे फिक्र थी? जख्मियों को मिलने वाली नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात पर कितने लोगों की आंखें भर आईं? हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या? फिर एक और हादसा वक़ूअ पज़ीर हुआ कराची के अस्करी पार्क में, एक झूला गिर गया। हम बिला वजह मोहतात हो गए। मोस्टली मीडिया हाउसेस को मैंने ये देखा, उस रोज़ हम बिला वजह खामखा मोहतात चल रहे थे। अस्करी पार्क एक जगह है, उसकी एक इंतजामिया है, अगर आप उसके हवाले से कोई खबर नशर कर रहे हैं तो वो हैपनिंग हुई है ना, उसके बारे में खबर नशर करते हुए डरने की क्या जरूरत है, ये मेरी समझ में नहीं आया। टिकर में लिखा हुआ आ रहा है सब्जी मंडी का पार्क, सब्जी मंडी तो है ही नहीं है, तो सब्जी मंडी का पार्क कहां से आ गया? किसी ने लिख दिया पुरानी सब्जी मंडी का पार्क, किसी ने लिखा है एक तफरीही पार्क। गजब खुदा का, किसी की दस्तार को ठोकर मारते हुए नहीं सोचते। और यहाँ अस्करी, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अगर आप अस्करी पार्क में होने वाले एक हादसे को रिपोर्ट कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि खुदा न खास्ता आप अफवाज पाकिस्तान, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस या ISI या खुदा न खास्ता किसी और काबिल तकरीम इदारे को क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे इस आज़ाद, सो कॉल्ड आज़ाद मीडिया का हाल ये था कि हम रिपोर्ट करते हुए मुताम्मिल थे बिला वजह, और इस तामुल का नुकसान भुगता उस 14 या आई बिलीव 16 साल की बच्ची कशफ ने, जिसने इस झूले से गिर के अपनी जान दी। फौरी तौर पर हंगामा बर्पा हो गया, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया, फलाना ने नोटिस ले लिया, और कुछ नहीं हुआ। आज बल्कि ये खबर है अस्करी पार्क केस में 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर, जाइए हो गया इंसाफ। उस बच्ची ने अपनी जान गंवाई, किसी को परवाह नहीं है, उसकी खामोशी से तदफीन भी हो गई। नोटिस लेंगे, एक्शन लेंगे, पार्क इंतजामिया ने अपनी गफलत तस्लीम कर ली। कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। इलेक्शन की गहमा गहमी है, माइक लेकर के ग्राउंड में उतरे में लोगों से पूछ रहे हैं आपका गटर खुला हुआ है बंद है? आपके MNA ने क्या किया? तरक्याती कामों का गटर का MNA से क्या ताल्लुक है? समझ से बाहर है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। वो एक जिम्मेदारी जिसकी तवक्को एक आम आदमी हमसे करता है और करनी भी चाहिए, वो जिम्मेदारी कहां है? आजादी इजहार का गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बहरहाल उस बच्ची की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उस बच्ची के वालिद के साथ अल्लाह ताला उनको इस सदमे जानकाह से निपटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पाकिस्तान में ना कभी किसी एक इंडिविजुअल की मौत से कोई फ़र्क पड़ा है, ना कभी कोई फ़र्क पड़ेगा। पिछले दिनों कराची से बाहर निकलने का इत्तेफाक हुआ तो चेयर लिफ्ट पे बैठने की जिद की घर वालों ने। मैंने कहा भाई यहाँ इस जगह ये सब रिस्क मैं नहीं ले सकता। यहाँ पहाड़ की चोटी पर 3 गोरी चमड़े वाले अटके थे, हेलीकॉप्टर ने जाकर के उनको रेस्क्यू किया, लेकिन यहाँ दर्जनों के हिसाब से गर्दनें कट जाएंगी, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ खुद अपनी जिम्मेदारी है। शायद यहाँ किसी को नोटिस लेना चाहिए था, शायद उन तमाम बच्चों को खुदा न खास्ता या उनके माँ बाप को जिनको आगे चल करके या कराची के किसी और पार्क में अल्लाह माफ़ करे किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है, किसी एक इदारे को उसका नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल है मैं कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी किसी के साथ इमेज बिल्डिंग करनी है, किसी को डैम बनवाना है, किसी को कोई और मामलात हैं। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और किसी गैर अहम मौजू पर आपका वक्त बर्बाद करने की कोशिश करूँगा।
یہاں میرے ساتھ موجود ہیں نواز لیگ سے تعلق ہے نہال ہاشمی صاحب. نہال ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ. سر نون لیگ اور نون لیگ کے قائد تحریک ایک دوسرے کے بغیر کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ کی اجازت سے تصحیح کرنا چاہوں گا, نون لیگ کے قائد تحریک کوئی نہیں ہے. اچھا, قائد تحریک کا مطلب الطاف بھائی تھوڑی ہوتا ہے. قائد تحریک تو کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے. نون لیگ کے قائد تو وہ ہے نا نواز شریف صاحب. دیکھیے اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اس کے قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب. آپ اس طرح سے اس انداز میں اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کے سر وہی کہہ رہا تھا میں, وہ تو بس میری پارٹی کے ساتھ ہے. کلام میں تھوڑا سا آپ نے کہہ دیا ان کے بغیر کیسے ہیں. نہیں, ان کے بغیر تو نہیں, ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ کیسے ہیں سر؟ وہ قائد ہیں پارٹی کے. از دا لیڈر, سپریم لیڈر. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ سپریم لیڈر کی ایبسنس میں جو ان سے چھوٹے لیڈر ہیں یا پارٹی کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب, وہ جو سپریم لیڈر بتا گئے تھے, ایک خلائی مخلوق کا تذکرہ کر گئے تھے, وہ خلائی مخلوق کو منانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ یہ کوئی اور ہوتا تو میں ذرا ہچکچاتا, لیکن نہیں نہال بھائی ایک منٹ سن تو لے. سر میں آپ کی بات سنوں گا. آپ نے ابھی چھوٹی سی بات کی کہ کیا کوئی قیدی معاہدہ کر سکتا ہے؟ نہیں سر بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ, آپ سے تو محلے داری بھی ہے سر, آپ کو کہاں چیلنج کروں گا میں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے نا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پہلے سوال کے جواب میں ہک کر دیا باؤنڈری لائن کی جانب کہ نواز شریف ہمارے سپریم لیڈر ہیں. آپ نے ان کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ بتا دیا, اور ابھی اس سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں قیدی کی کوئی حیثیت تھوڑی ہوتی ہے. ایک طرف آپ اتنا ان کو مرتبہ دے رہے, دوسری طرف آپ نے ان کو بالکل. ایک قیدی تھے وہ 2000 میں جب انہیں اس ملک سے بے دخل کیا گیا تھا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم تاریخ کے طالب علم ہیں. آپ دنیا کی کسی اقوام, کسی بھی فورم پہ جا کے کہیں کہ کیا کوئی قیدی خود سے یہ تعین اور فیصلہ کر سکتا ہے, تو وہ کہیں گے نہیں. آئدر کورٹ کرے گی, یا اگر کوئی ریاست میں عامر مطلق بیٹھا ہوا ہے تو وہ کرے گا, اور کوئی نہیں ہو سکتا. معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. میں اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات کر رہا ہوں برادر. نہیں سر, آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں لا کے تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کچھ ایسے چنندہ لوگ تھے جن پر آپ کی حکومت نے, سابقہ حکومت نے نوازشات کی, بھرمار کی, کسی کو کچھ لگا دیا, کسی کو کچھ لگا دیا, بس ایک میں ہی بیچارہ رہ گیا ہاتھ ملتا ہوا. یہ لوگ اپنے نمک کا تھوڑا بہت حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی منحنی سی, نحیف و نزار سی آواز میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس آواز سے کچھ ہو سکے گا؟ جیسے ایک صاحب نے, جن پر اس وقت بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ پریشان ہے کہ ان کے اوپر اتنی نوازشات کیوں ہو گئیں, ان کو ایم ڈی پی ٹی وی کیسے لگا دیا گیا, ان کا اتنا میرٹ کیا تھا کہ ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ, ان کو کروڑوں روپے کی نوازشات دی گئیں. وہ فرماتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو پہلے ہی 10 سال کے لیے جیل بھیجے جا چکے ہیں. تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی ہے, جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون ان دنوں خبروں میں آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دیتی ہے. سر یہ ہدایت کس کو کی تھی, کس نے ٹیلی فون ریسیو کیا, کس نے کس کو پیغام دیا, اور یہ ایک ایسے آدمی کو کیسے پتا چل گیا جس کی جو ہے خود حیثیت اس وقت متنازع ہے؟ کیا وہ آج کل 92 میں پروگرام کر رہے ہیں؟ 92 چینل 92 کے میزبان تو نہیں ہے وہ؟ نہیں سر, میں ایکس ایم ڈی پی ٹی کی تصویر بھی اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. عطا اللہ قاسمی صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ ان کی بات کریں. نہیں, عطا اللہ قاسمی صاحب ایک سلجھے ہوئے منجے ہوئے پاکستان کے رائٹر ہیں, انٹلیکچول ہیں, ایک شاعر ہیں, ایک ادیب ہیں. ابھی ان کا مقدمہ زیر سماعت ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, دیکھیے یہ پروگریٹو گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ آپ کسے لگائیں کسے نہ لگائیں. اور میں آپ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہے اور اسی طرح مہربان رہے. کبھی آپ کو ہماری یا کسی حکومت یا ریاست کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو محتاجی نہ. آپ ایک بڑے جید قسم کے جرنلسٹ ہیں. آپ کے جو سوالات ہوئے تھے جناب ممنون حسین صاحب سے, وہ تو آج سوشل میڈیا میں میرے خیال سے اس نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے. جہاں تک قاسمی صاحب کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پاکستان کے ایک بڑے دانشور ہیں.
سر تھوڑی بہت دانش تو تانا ہمیں بھی دیا آپ نے, لیکن بہرحال اچھا آگے بڑھتے ہیں. سر یہ ایک میڈیا گروپ ہے جس سے آپ کی دوستی کے چرچے ہیں, وہ لکھ رہا ہے نواز شریف کی صرف 2 کمپنیوں نے 147 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کیا. اچھا نیب یہ نہیں مانتا, سپریم کورٹ کو اس کی نہیں پڑی, عوام پاکستان کا تو ابھی فیصلہ آنا باقی ہے, 25 جولائی کو وہ فیصلہ ہو جائے گا. یہ مجھے بتائیے گا, یہ میڈیا گروپس کو پہلے تو رپورٹر لے لیے جاتے تھے, اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہوا, پھر اینکروں کی خدمات حاصل کی گئیں, اس کے بعد اب یہ پورا میڈیا گروپ لے کر کے اور یہ نقارہ بجانا, یہ کیسا تجربہ رہا اور اس کے ثمرات آپ کیا سمجھتے ہیں, کب تک سمیٹ پائیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو اگر آپ اس چیز کا تجزیہ کرنا چاہیں تو نیب نے اپنی ججمنٹ میں جو 178 صفحات لکھے ہیں اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے 914 میں کہ جناب نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی, نواز شریف نے کوئی کمیشن نہیں لیا, نواز شریف نے کوئی کک بیکس نہیں لی, باوجود اس کے کہ جے آئی ٹی مسلسل اپنے ملک میں اور بیرون ملک بہت سارے ایم ایل اے میچول لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ بھیجتے رہے, بہت سارے لوگ گئے, بہت سارے فرمز کو ہائر کیا گیا برطانیہ میں, بڑا کچھ کرتے رہے, سارے بینک کو چھان مارا, 9 مہینے تک نیب نے مقدمات کے لیے اپنے گواہان اور واجد ضیاء صاحب اور بہت سارے لوگ بھیجتے رہے. ان سب کے باوجود نیب یہ کہتا ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کیا, اس نے کمیشن نہیں لیا, اس نے کک بیکس نہیں لیا. اب رہ گیا 147, تو 147 کروڑ جو ہے نواز شریف صاحب کے والد صاحب 1938 سے اور ان کے چچا اور ان کا پورا خاندان نواز شریف کے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے ان کی اتفاق فاؤنڈری ہے. 1971 میں وہ لوگ چونکہ صاحب حیثیت تھے اس لیے ان کے کارخانوں کو نیشنلائز کیا گیا, تو وہ حیثیت رکھتے تھے, اور یہ ایف بی آر کے ریکارڈ میں ہے کہ 147 کروڑ کی ان کے 2 کارخانوں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا تھا. جس دور میں یہ ٹیکس دے رہے ہیں اس دور میں یقیناً ان کے والد صاحب یا ان کے چچا اور یا ان کے جو کاروباری لوگ تھے وہ لندن میں یا کسی بھی شہر میں فلیٹس لے سکتے تھے, اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ ان کو اس ملک سے بے دخل کر دیا گیا تھا. نواز شریف سیاست نہیں کرتے تھے. نواز شریف صاحب اچھا سر یہ مجھے بتائیے, قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں اپنا اگلا سوال تھرو کرنا چاہوں گا. آپ بتائیں, آپ دبئی جائیں گے یا کسی اور ملک میں جائیں گے تو کیا آپ مکان نہیں لیں گے, روڈ پہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں سر وہ تو میں بعد میں کروں گا, لیکن سب سے پہلے گھر جا کے میں 2 نفل پڑھوں گا شکرانے کے, جو بشارت آپ نے مجھے دی ہے کہ میں کبھی دبئی بھی جاؤں گا, حالانکہ جو میری حرکتیں اسٹوڈیو سے نکلنا پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں. میں اپنے اگلے سوال پہ آتا ہوں. سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ بدزبانی محض پی ٹی آئی کا اثاثہ کیوں ہے؟ نون لیگ بھی تو اس میں حصے دار ہے. ایاز صادق صاحب نے جو کھڑے ہو کر کے بدزبانی کی ہے اور پنجاب کے رہنے والوں کو, پنجاب کے مکینوں کے لیے جو ناگفتبے جملے استعمال کیے ہیں, آپ کے خیال میں اس کے بعد اس تانے میں ان کو بھی تو شریک کرنا چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو نوٹس ملا ہے, مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم انسان ہیں, ہم پتھر نہیں, ہم روبوٹس نہیں ہیں. جب کوئی پروووک کر رہا ہوتا, اور یہ پروووکیشن آپ نے جیسے کہا پی ٹی آئی کا خاصا رہا ہے, جب آدمی کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی وہ کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو تحلیل کرتا ہے. اور جب آپ پورے ایک شخصیت, شہر کو, ایک صوبے کو, ایک خاص لوگوں کو, پورے پاکستانی قوم کو اگر آپ جانور سے تشبیہ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کراچی والوں کو بھی ایک بار زندہ لاش کہہ دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ جب ایک پبلک پوسچر پہ کھڑے ہوتے ہیں, پبلک ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, تو آپ کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے دین نے اور ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے جو مخالفین ہیں ان کے بڑوں کا اور بچوں کا احترام کرتے ہیں. درست ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے اب ایاز صادق صاحب سے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے مدارس میں نہیں پڑھے, میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا, شاید آکسفورڈ میں یہ نہیں سکھایا جاتا. 1.5 منٹ یہ رہ گیا, مجھے آتا کرنا ہے. ایک اپنے اگلے سوال کا میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا. سر یہ مجھے بتائیے, نون لیگ میں خود بھی کافی ماشاءاللہ آپ جیسے دانشور, آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے زیرک, یہ نون لیگ کی اگر اپوزیشن کی زبان بولی جائے, ڈوبتی ہوئی نیا کو سہارا لگانے کے لیے اب متحدہ سے ریٹائرڈ طاہر مشہدی صاحب جیسے لوگ رہ گئے کہ جو آپ کی نیا کے کھویا بنیں گے. یہ ریٹائرڈ کھلاڑیوں کو لے کر کے یہ جو لولی لنگڑی ٹیم اتار رہے ہیں گراؤنڈ میں, اس سے فیض ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ طاہر مشہدی صاحب, مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کی بات میں اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ.
ہمارے دروازے پورے پاکستان کے لیے، اور ویسے بھی مسلم لیگ میں کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اور الیکشن میں تو دروازے کھڑکی سب کھول دیے جاتے ہیں. یہ سن لیں، اور یہ جماعت جو ہے یہ شہیدوں کی جماعت ہے، یہ ہجرت کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ انصاروں کی جماعت ہے، یہ قربانی دینے والوں کی جماعت ہے. یہاں کوئی مائک الال کسی کے لیے دروازے نہیں بند کر سکتا. تو اس دروازہ کھلا ہوا ہے. کرنل مشہدی صاحب آئے، کچھ جنرل صاحب آ جائیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، آپ بھی آئے، جوائن کریں اس قافلے کو، اس دستے کو جو پاکستان کے بانیان میں اور جو پاکستان کو اپنے منزل تک پہنچا کے دم لے گا، جو شہیدوں کی جماعت ہے. اچھا، ساری جماعتیں اتفاق سے شہیدوں کی ہیں، متحدہ والے بھی سب جتنے جاتے تھے وہ سارے شہید ہوتے تھے. پیپلز پارٹی میں بھی شہادت کا ایک خاصا کوٹہ ہے، اور آپ کے یہاں بھی. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ شہادت کے درجات ہیں کیا. رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا، پاکستان ہم ان کی اولاد ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین، یہ تھے نہال ہاشمی صاحب. یہاں وقت ایک مختصر سی کمرشل بریک سے واپس اگلے مہمان سے آپ کو تعارف کراؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. اختتامی مرحلے میں آپ پہنچے ہیں. یہاں میرے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب، تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. شبلی فراز صاحب، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. ڈائریکٹ مدے پر آؤں گا. یہ مجھے بتائیے، تبدیلی کے مزید کچھ رنگ جو ہیں عوام پاکستان پر آشکار ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ہے کہ یہ وہی تبدیلی تھی جس کے ہمیں خواب دکھائے جا رہے تھے. ایک بے زبان جانور پر تشدد کرنا، اس پر اپنے سیاسی مخالف کا نام لکھ کر اس جانور کی ہڈی پسلی ایک کر دینا، اتنا کہ انڈین میڈیا نے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا دیں. آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس سے کوئی اچھا میسج گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے آپ انڈیا کی ریفرنس نہیں دیں، بیکاز وہ تو کسی بھی چیز کو اٹھائیں گے، اور میرے لیے وہ انڈیا کی بات بالکل اہمیت کوئی نہیں رکھتی ہے. رہا جانوروں پہ ظلم کا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ہر لیول کے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں. تو اس میں اگر کسی ایک چیز پہ اگر یہ غلط ہوئی ہے جس کو کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہو، اگر ہو بھی تو بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس چیز کا ظاہر ہے کہ مجھے بڑا حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایک اس واقعے کو، جو کہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ ایک بے زبان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن آپ اس کو اگر پاکستان تحریک انصاف کی اوور آل اس کے ساتھ تبدیلی کی یہ تبدیلی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غیر مناسب بات آپ کر رہے ہیں، اور ایک ایشو کو خواہ آپ بڑے غلط طریقے سے آپ ملائن کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو، جس سے کہ نہیں سر، ابھی تو میں نے صرف پہلا سوال پوچھا تھا، ملائن تو ابھی میں نے کیا ہی نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے سر، اگلا سوال دہراتا ہوں. یہ مجھے بتائیے سر، عمران خان آئندہ غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کریں گے، الیکشن کمیشن کو یقین دہانی. یہ خبر یہ بتاتی ہے یا شاید یہ اعتراف کرتی ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے رہے ہیں. کیا غیر اخلاقی زبان عمران خان صاحب جیسے لیول کے قائدین کو زیب دیتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ شاہکار کی سرخیوں کو اگر اپنے گفتگو کا موضوع بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سورس بڑی کمزور ہے. سر ایک سیکنڈ سر، میں ایک بہت ہی التماس کے ساتھ، بہت ہی عزت و انکساری کے ساتھ، میں نے انڈین میڈیا کا ریفرنس دیا، آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا. میں نے اخباری تراشے کا سہارا لیا، آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا. اب پھول، موسم، رنگ، بہار، رنگوں کے اوپر یا بادلوں کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، میں تو پاکستانی سیاست کے اوپر ہی بات کروں گا. تو لگتا یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ مجرم قرار دے دیے اور پھر آپ سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ پوچھیں جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. آپ تو ڈائریکٹ آپ پہلے ایکیوز کرتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا جواب آپ دیں. جب آپ نے فیصلہ سنا دیا تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کراچی میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب اتوار کو جلسہ فرمانے والے ہیں. کراچی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کراچی کے سیاسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے، کراچی کے لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کیا فورسی کرتے ہیں؟ کراچی میں کیا کچھ نصیب ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو، یا خدا نہ خواستہ الٹی آنتیں گلے پڑنے والی ہیں؟ نہیں، الٹی تو گلے پڑنے والی پتہ نہیں اس سے آپ کیا مراد ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک رائٹ ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے اتنے عرصے یہ ایم کیو ایم اور باقی پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کراچی کی کیا حالت ہو گئی ہے. تباہی کے دہانے پہ پاکستان کا پیرس جو کہ تھا، روشنیوں کا جو شہر تھا، وہ ٹیررزم اور بھتہ خوری اور قتل و غارت اور اکنامک ڈیپریویشن
اور جتنی بھی گندگی اس میں شہر میں پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ انہی کو ووٹ دیں جن کو کہ اتنے عرصے دیتے آئے ہیں تو بالکل دیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چانس ملنا چاہیے عمران خان کی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو، کہ ان باقیوں کو آپ آزما چکے ہیں اور کسی کو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں آزمایا. خیبر پختونخوا میں جو ہم نے کیا ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کے سر میرا اگلا سوال، آپ یقین کیجئے پتہ نہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک لے گیا، میں تو بڑا محنت کرنے والا تھا، آپ تو خود ہی آ گئے. یہ مجھے بتائیے پشاور میں جتنی محنت کی ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ابھی اس وقت، حالانکہ بہت کام کیے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر آپ پھر مجھے کہیں گے کہ میں باعث ہو رہا ہوں. پشاور ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے میں جو مبینہ خرد برد ہے، جو نیب نے اس حوالے سے کوشچن کیا ہے، اور اب مطلب اس کا جواب آپ خود دے دیے، ورنہ میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ بول رہا ہوں. تو یہ بہتر طریقہ ہے نا کہ آپ پوچھیں مجھے، اور مجھے میرے جواب سے اگر مطمئن آپ کے ناظرین نہیں ہوتے، کیونکہ مقصد آپ کو مطمئن کرنا نہیں ہے، آپ کے جو ناظرین سن رہے ہیں وہ ان کو مطمئن کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو نیب نے کیا ہے ایسا بات، یہ بڑی خوشائند بات ہے، بالکل کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں لیڈرز، آپ کھلا وہ ہے کہ ہماری تو اس مہم کا مقصد ہی ہے، سب سے پہلے ان کو ٹرائی کیا جائے. بالکل ہم ریسپیکٹ کریں گے، نیب کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی پروجیکٹ، یہ تو بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے، اور بھی کسی پروجیکٹ میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اس کی کسی شخص نے بدعنوانی کی ہے، بالکل یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ جی حساب ہمارا نہیں ہوگا، ہم کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. یہ مجھے بتائیے، بالکل آخری لمحات ہیں میرے پروگرام کے، یہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے سر. یہ جہلم کے جلسہ عام کی شاندار ناکامی کے اسباب لوگ جاننا چاہتے ہیں. انہیں کیوں لگتا ہے کہ جہلم میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو، جس کا خمیازہ بھگتنے والے ہیں عنقریب فواد چودھری صاحب؟ دیکھیں، آپ نے تو پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ پہلے جرم آپ وہ کنڈیم کر دیتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے ہیں. آپ کے سوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو ایک اس چیز کو کسی رخ پہ لے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا if you want to be a successful journalist in future، آپ کو ذرا تھوڑا سا پازیٹیو ہونا چاہیے. سر مجھے جرنلسٹ تو بننا ہی نہیں، میں جرنلسٹ بننے سے میرا کیا تعلق ہے؟ اینکر پرسن جو بھی ہیں آپ، جو بھی ہیں نا، آپ اس وقت کنڈکٹ کر رہے ہیں، ایک شو کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ اس طرح کی سرکاسٹک قسم کی گفتگو، آپ کا پروگرام مطلب ہے کہ یہ لوگ پسند نہیں کرتا جس طرح سے آپ کا انداز ہے. اگر نہیں گئے ہیں، یہ الیکشن 5 دن کی بات ہے، الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے. ابھی درست ہے. شبلی فراز صاحب، سر آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، آپ نے میرے سوالات کو صبر سے، تحمل سے، ضبط سے جھیلا. ناظرین، یہ تھے شبلی فراز صاحب، جو سوالات کیے وہ آپ کے سامنے، جوابات جو ملے وہ بھی آپ اسیس کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور احمد سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.